बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के नाम को तब्दील करने का फैसला क्यों किया? अमरीकी महकमा दिफा को महकमा जंग में तब्दील करने का असल मकसद क्या है? ट्रंप दुनिया में अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं? क्या इस फैसले का इत्तलाक चीन की बढ़ती हुई अस्करी सलाहियत को देखते हुए किया गया है? क्या महज ये एक नाम की तब्दीली का फैसला है या फिर अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी में सोच और नजरिया भी तब्दील हो रहा है? इस फैसले के दुनिया के अमन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या दुनिया किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमरीकी महकमा दिफा यानी के पेंटागन के नाम को तब्दील करने का फैसला किया गया है। अमरीकी महकमा दिफा को अब महकमा जंग में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है और इस मंजूरी के बाद अब बाकायदा कानून साजी के लिए यह मामला कांग्रेस में जाएगा। मगर यह फैसला क्यों किया गया है? इस फैसले का बुनियादी मकसद क्या है? क्या महज ये एक नाम की तब्दीली है या एक सोच की तब्दीली का आगाज हुआ है अमेरिका में? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक नाम की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये पूरी सोच में एक पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम अमेरिका का वो तब्दील होने जा रहा है। दुनिया में दो लफ्ज बड़े गूंजते हैं, सुनाई देते हैं। एक होती है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी और एक होती है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में आप अपना दिफा करते हैं और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के अंदर आप हमलावर होते हैं, आप आगाज करते हैं, आप जंग की बुनियाद रखते हैं। तो अब अमरीकी वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि अब आज के बाद अमरीका डिफेंसिव नहीं होगा, अमरीका अटैकिंग पोजीशन पे आएगा। अमरीका सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि अमरीका अब हमले भी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर बदल रहा है पूरे दिफाई निजाम का, और नॉमेनक्लेचर से मुराद ये है कि दुनिया भर में जब भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की जाती है तो एक लफ्ज सुनने को मिलता है डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पाकिस्तान में भी ये लफ्ज, यही इस्तिलाह वजीर दिफा के तौर पर या वजारत दिफा के तौर पर इस्तेमाल होती है। मगर आज के बाद अमेरिका में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं होगा, मिनिस्टर ऑफ वॉर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर होगी, यानी वजीर जंग। ये लफ्ज उर्दू में अगर मैं इस नाम को और इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करूं तो ये होगा। तो ये एक नॉमेनक्लेचर बदल रहा है और अब दिफाई अहलकार नहीं होंगे अमेरिका में, अब अमेरिका में जंगजू होंगे और जंगजुओं को तैयार किया जाएगा। तो लग ये रहा है कि अमेरिका एक नई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और उस तैयारी के लिए अमेरिका ने अब सोच को भी तब्दील करने का फैसला किया। लफ्ज पेंटागन, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है कि ये पेंटागन है क्या। पेंटागन बुनियादी तौर पर अमरीकी दिफा का सबसे बड़ा सिंबल है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है। एक ऐसी बिल्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जनाब ये GHQ है, ये नेवल हेडक्वार्टर है, ये कोर हेडक्वार्टर है, तो हम बिल्डिंग्स को उनकी अहमियत और अफादियत के हवाले से जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का GHQ पेंटागन है। अब ये जो पेंटागन का लफ्ज है, ये बुनियादी तौर पर अगर मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करूं कि मुरब्बा या मुसल्लस यानी 5 जावियों वाली इमारत,
یہ جو 5 زاویوں والی عمارت ہے، یہ بنیادی طور پر اس جو بلڈنگ کا اسکیچ اور نقشہ ہے، اس کو ہم پینٹاگون کہتے ہیں، اور پینٹاگون کی وجہ سے اس کی شہرت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کو ایک ڈیفنس بلڈنگ کے طور پر دیکھیں۔ یہ جو نام کی تبدیلی ہے، یہ 1949 کے بعد پہلی مرتبہ یہ نام تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام سے بحری فوج اور جو بری فوج ہے اس کو ملا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اور جارج بش کے ٹائم پر اس نام کو تبدیل کیا گیا، اور اکثر امریکہ کے اندر جو عسکری ایلیمنٹس ہیں ان کے نام، جہازوں کے نام تبدیل کیے جاتے ہیں۔ نام بڑے میٹر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ملٹری آپریشنز کو کوئی نہ کوئی نام ضرور دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپریشن سندور کی اصطلاح ہم نے سننے کو ملی، اس کے پیچھے ایک آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان ہے آپریشن بنیان و مرصوص، اور اس کی بھی ایک مذہبی توجیہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو یہ الفاظ بڑے میٹر کرتے ہیں ڈیفنس اسٹریٹجی میں یا ڈیفنس کی دنیا میں۔ اسی طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپریشن اسپائڈر ویب کے نام سے یوکرین نے کنڈکٹ کیا، جس میں اس نے رشیا کے 40 جہاز کھڑے کھڑے ڈرون سے اڑا دیے۔ تو یہ آپریشنز کے ساتھ یہ نام استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مگر سوال جو کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں، ایک تو ٹائمنگ کا فیکٹر کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، ایسی کیا مجبوری تھی، ایسا کون سا کام تھا جو محکمہ دفاع نہیں کر رہا تھا اور محکمہ جنگ کر رہا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کا فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جب چین 80ویں پریڈ کنڈکٹ کر رہا ہے جاپان کی شکست کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور وہ دنیا کے اندر ایک نیا ڈیفنس سسٹم انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور اس کا براہ راست تھریٹ امریکہ ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹ کرتے رہے ہیں شمالی کوریا کے صدر کو لے کر، چین کے پریزیڈنٹ کو لے کر، اور رشین پریزیڈنٹ کو لے کر کہ یہ ٹرائیکا اور یہ امریکہ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ایک اگریسو پالیسی ان کی ہمیشہ سے رہی ہے، یا وہ بہت اچھے ہیں یا وہ بہت برے ہیں۔ تو ایک تو لگ رہا ہے کہ چائنیز فیکٹر ہے، اب یہ پریکٹیکل وار کے اندر کب کنورٹ ہوگا، کیوں کنورٹ ہوگا، کیسے کنورٹ ہوگا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ لیکن جو کانٹرڈکشن ہے اس پورے مدعے اور بیانیے میں، وہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا دنیا میں امن چاہتے ہیں یا وہ جنگ چاہتے ہیں؟ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، یا جنگ ہوگی یا امن ہوگا۔ اب آپ الیکشن میں ووٹ لے کر آئے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں امن قائم کریں گے، آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ آپ نے 6 جنگیں رکوا دی ہیں، ابھی آپ فوکس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے اور ایک جنگ بندی معاہدہ ہو جائے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا، اور اس پہ آپ بڑے ڈیسپریٹ بھی ہیں۔ آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں امن کا نوبل انعام دیا جائے، مگر دوسری طرف آپ اپنی سوچ کو بدل رہے ہیں، آپ اپنی پوری سیکیورٹی اسٹریٹجی مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ امریکہ کا دفاع کرنا نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ امریکہ حملہ کرے، اٹیک کرے، سٹارٹ کرے جنگ کو۔ تو کس پہ اٹیک کرنا ہے، کس پہ حملہ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ اور یا آپ امن چاہتے ہیں یا آپ جنگ چاہتے ہیں۔ اچھا، ویسے اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو ہمیں جو کریکٹر رہا ہے امریکہ کا، وہ ہمیشہ کانٹرڈکٹری رہا ہے۔ ایک تو علاقے کے چودھری تو آپ ہیں ہی، سپر پاور بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑی بڑی جنگوں کا آغاز کیا، فار ایگزامپل آپ نے 9/11 کو بنیاد بنا کر آپ نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی، 20 سال تک آپ نیٹو کو لے کر دنیا کی بہترین فوج، اسلحہ، ویپن، آپ نے پورا افغانستان تباہ کر دیا، اور وہ آگ آج تک پاکستان کو بھی لپیٹ کر بیٹھی ہوئی، امن نہیں آ سکا، آپ جیت نہیں سکے، آپ معافی مانگ کے، آپ دوحہ ایگریمنٹ کر کے طالبان کے ساتھ آپ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عراق پر بھی اٹیک کی، اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا
لفظ استعمال کر کے، جھوٹا الزام استعمال کر کے آپ نے عراق کی انسیڈنٹ بجا دی. اس سے پہلے آپ ویتنام کے اندر بھی ذلیل ہو کے نکلے. تو آپ کی تو تاریخ رہی ہے جنگیں لڑنے کی، تو وہ تو وزارت دفاع کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے جو کام تھے وہ کوئی اچھے کام تو نہیں تھے. اور امریکہ کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ دنیا میں اگر امن آ جائے تو امریکہ بھوکا مر جائے گا. کیوں؟ امریکہ کی جو ویپن انڈسٹری ہے وہ اس کا سب سے بڑا سورس آف ارننگ ہے. اور امریکہ جب تک دنیا کے اندر جنگیں نہیں ہوں گی، امریکی اسلحہ نہیں بکے گا. تو امریکن اسلحہ بیچنے کے لیے بھی جنگوں کا ہونا ضروری ہے. مگر یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، جنگوں کی شکل صورت بدل رہی ہے. آپ تو نام رکھ رہے ہیں کنونشنل وار کا مائنڈ سیٹ لے کے کہ اسلحے کے ساتھ جنگ، آن گراؤنڈ جنگ، میزائلز کے ساتھ جنگ. لیکن آج تو وار آف اکانومی ہے. ابھی آپ انڈیا کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹیرف وار لڑ رہے ہیں آپ. ٹریڈ وار چل رہی ہے دنیا کے اندر، ٹیرف کی وار ہے، اکانومی کی وار ہے، وار آف کمیونیکیشن ہے، اور وار آف انفارمیشن ہے، اور ڈپلومیٹک وار چل رہی ہے. دنیا میں مختلف طریقے ہیں جنگوں کو جیتنے کے اور لڑنے کے. لیکن آپ وار آف کمیونیکیشن چھوڑ کے، وار آف سیکورٹی پیراڈائم کو چینج کرتے ہوئے، وار آف اکانومی کو چینج کرتے ہوئے آپ ایک کنونشنل وار کی طرف آپ پلاننگ کر رہے ہیں، اب اسٹریٹجی کر رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جنگ کے بادل دوبارہ سے آ رہے ہیں اور کسی تیسری عالمی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی یہ صرف ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے اور اس کی کچھ بیسک چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، صرف نام کی تبدیلی کی صورت میں. تمام ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکشنز دے دی گئی کہ آج کے بعد آپ نے ڈاک کے اندر محکمہ جنگ استعمال کرنا ہے، منسٹری آف وار استعمال کرنا ہے، منسٹری آف ڈیفنس آپ نے استعمال نہیں کرنا. اب چونکہ ہم بھی سامراجی نظام کا حصہ رہے ہیں، کلونیل سسٹم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہیں، تو اب ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے نام ہمیں تبدیل کرنے پڑ جائیں. لیکن یہ فیصلہ کسی مستقبل کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. یہ فیصلہ ایک کسی آئسولیشن میں یا بغیر کسی کانسیپٹ کے یہ ڈیسیجن نہیں ہوا. یہ ڈیسیجن کسی نئی جنگ کی، کسی نئی شطرنج کی آمد کا ایک سلسلہ، ایک انڈیکیٹر دے رہا ہے. بٹ سٹل ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ یہ جو پینٹاگون کو یا محکمہ دفاع کو محکمہ جنگ میں تبدیل کرنے سے امریکہ کا دفاع مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، دنیا جنگ کی طرف بڑھے گی، دنیا امن کی طرف جائے گی. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.